अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खालिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक द लीड। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इरफाना यासिर। इरफाना बीबीसी के साथ एसोसिएटेड हैं और एज ए प्लानिंग प्रोड्यूसर इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह 18 साल का आपका करियर है। तो कहाँ से कहानी शुरू करेंगे, हमें कुछ बताएं अपने बारे में। जी बिल्कुल, मैं बीबीसी उर्दू के लिए काम कर रही हूँ, प्लानिंग प्रोड्यूसर। लेकिन जैसे हम ऑफ कैमरे से पहले बात कर रहे थे कि जो मैं लेती हूँ कि मैं एक और काम करती हूँ बीबीसी उर्दू के लिए, वो है वुमेन इंगेजमेंट चैम्पियन। सो मैं बहुत सारी कोशिश करती हूँ कि वो कंटेंट क्रिएट करें जो हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए वो देख सकें। अब तो 18 साल जो हैं वो तो लगता है कि एक अरसा हमने इसमें गुजार दिया है। और तमाम बड़े चैनल्स इनको आप कह सकते हैं, ARY, जियो, एक्सप्रेस, तकरीबन हमसे होते होते अब हम बीबीसी उर्दू में पहुँचे हैं। अच्छा इरफाना, मुझे ये पता है कि ख़वातीन के हवाले से आपका जो कंटेंट है वो बहुत पेक्यूलियर नेचर है, कि आप बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल टॉपिक्स को टच करती हैं, बल्कि आप एक तरह से ख़वातीन को थोड़ा पुश भी करती हैं कि वो भी अपने इन मसाइल पे बात करें जिस पे आम तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं होती। PCOs रिलेटेड, ख़वातीन की माहवारी से रिलेटेड जो हैं। और फिर इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की अभी ऑफ कैमरा भी, कि आपने एक मुर्दा खाने में एक ख़ातून जो पोस्टमार्टम करती हैं, उनका भी आपने एक पूरी वो सीरीज़ में एक स्टोरी चलाई थी कि कितना मुश्किल है, किस किस किस्म के केसेस को वो डील करती हैं। तो इतने जो है वो बोल्ड आइडियाज़ आते हैं, इन पे काम करना तो खूब मुश्किल लगता है। आयशा, मैं चूँकि जैसे अगर वुमेन इंगेजमेंट चैम्पियन हूँ ना, तो मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ ऐसी स्टोरीज़ ढूंढूँ जो कि हमारी ख़वातीन के साथ रेजोनेट कर सके। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमने एक हेल्थ सीरीज़ की, और जिसमें जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश की जो आम तौर पर ख़वातीन जिन पे बात नहीं करती। उसमें जब हम वो इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो पब्लिश करते हैं तो उस पर जो कमेंट्स पढ़े, कभी आपको भी मौका मिले तो पढ़े ज़रूर। उसमें मैं बहुत सारी गालियाँ भी पढ़ती हैं, वो लड़कियाँ जो अपनी स्टोरीज़ शेयर करती हैं उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन हमने ये रोका नहीं है हमें, क्योंकि वो इश्यूज़ जो कि हमने बहुत सारी ख़वातीन को ग्रुप्स में भी बात करते देखा, बहुत सारे इश्यूज़ पे वो बात कर रही होती हैं, तो उनके अराउंड कंटेंट को जो क्रिएट करना है वो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें जब हम बड़े हो रहे थे शायद हमें पता भी नहीं थी। अब वो लड़कियां जो अगर ये कंटेंट कंज्यूम करती हैं तो उनको पता लग जाता है। जहाँ तक आपने बात की मॉर्चरी वाली स्टोरी, यूजुअली मैं कंटेंट प्रोड्यूस करवाती हूँ, आप कह सकते हैं। मैं खुद स्टोरीज़ बहुत कम करती हूँ कि बीइंग प्लानिंग प्रोड्यूसर मैं प्लान कर रही होती हूँ चीज़ों का। लेकिन चूँकि ये एक ऐसी सीरीज़ थी और उसमें एक ऐसी खातून की कहानी थी जो कि पुलिस सर्जन है और जो कि मॉर्चरी पे बहुत सारे पोस्टमार्टम्स करती हैं, तो मैं खुद उस स्टोरी को करने गई और वो मैंने खुद उनके साथ एक पूरा दिन गुजारा। और मुझे याद है कि जब मैं वो करके वापस आई और मैंने बहुत सारा काम हमारे कैमरा पर्सन ने किया उसको शूट करते हुए, लेकिन चूँकि मैं वहाँ मौजूद थी और मैं जब वापस आई तो बहुत सारे दिन जो मेरे थे वो बहुत मुश्किल गुजरे, कि मुझे रात में एकदम से ख्याल आने लग जाता था। बट उस स्टोरी को भी लेके आने का मकसद ये था कि ख़वातीन क्या कुछ नहीं कर रही, वो जो हमारा एक है कि शायद ख़वातीन जो हैं वो बच्चे ही पाल सकती हैं, वो नहीं है। अगर आप उनको किसी भी फील्ड के अंदर मौका देंगे और अगर आप उनको कहीं पर भी ग्रो करने का मौका देंगे तो वो सब कर सकती हैं, टफ से टफ रोल अदा कर सकती हैं। इरफाना, 18 साल मीडिया में गुजारना, मतलब मुझे अपने बारे में भी ये होता है कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। और क्या लगता है कोई बेहतरी आई है ख़वातीन के लिए मीडिया में? कोई हमें सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम कोई आपको नज़र आता है? मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा तजर्बा शायद वो नहीं बता सकता जो आपका तजर्बा मुझे बताएगा और हमारे व्यूअर्स को बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जब से करियर शुरू किया मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा जो अब मीडिया में नहीं है। सो मैंने बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियों को भी देखा जो आपके साथ काम कर रही थी ना, फिर आप समहाउ लकी थे, आपके पास सपोर्ट सिस्टम था, आप तो वो सफ़र तय करते करते यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो गई। उसकी एक वजह शादी अगर किसी ने की, फिर उसको क्या वो काम करेगी नहीं करेगी, अगर वो करेगी ओके, कुछ नहीं कर लिया, बच्चे हो गए, अब बच्चों के साथ क्या करें क्योंकि वो सिस्टम आपके पास नहीं है। तो
مجھے لگتا ہے کہ ناٹ اونلی ان میڈیا، تمام جتنے بھی ہمارے باقی ادارے بھی ہیں وہاں پر ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خواتین کو بہت سارے موقع دے رہے ہیں، لیکن جہاں سسٹم یہاں بات یہ والی آ جاتی ہے کہ پھر آپ نے ان کو کتنا سپورٹ دینا ہے، تو وہاں آ کر بات تھوڑی سی رک جاتی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جس طرح مینیج کیا یا میرے پاس جو سپورٹ، میں آپ کی مینجمنٹ پہ اگلا سوال پوچھنے والی تھی کہ آپ کے ماشاء اللہ 2 بچے ہیں 7 and 5 رائٹ؟ تو ہاؤ ڈڈ یو مینیج وائل ہیونگ کڈس؟ مطلب اپنا کریئر بھی دیکھا، کام بھی دیکھا اور بچے بھی پیدا کر لیے. ڈے کیئر تو ہمارے یہاں کہیں نہیں ہے، تو پھر پریگنینسی میں بھی چھٹی جو ہے وہ میڈیا میں مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں ملتی ہے. ہاؤ ڈڈ یو مینیج بائی دا وے؟ میں نا جب میری شادی ہو رہی تھی اس وقت مجھے لگتا تھا میں بہت کیریئر اورینٹیڈ نہیں ہوں، ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ مجھے تھوڑا سا شوق بھی تھا شادی کرنے کا اور بس وہ سیٹل ہونے کا. لیکن اب مجھے لگتا ہے یہاں پر میرے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا اور ان کو لگا نہیں اس کو شوق ہے تو لیٹ ہر ٹو ڈو. ہماری جب میں پریگننٹ تھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ میں آخری دن تک آفس جا رہی تھی، اس سے ایک دن بعد ڈلیوری تھی. تو میں جس جگہ کام کرتی تھی اس کی بیسمنٹ میں ہاسپٹل تھا. تو میں ایک دن اپنے آفس جا رہی ہوں تو مجھے ایک گارڈ نے روکا، انہوں نے کہا بیٹا بات سنیں ہاسپٹل وہاں ہے. تو ہی تھاٹ کہ میں شاید غلطی سے کہیں اس طرف آ گئی ہوں، مجھے تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. تو اس دن پھر مجھے لگا کہ کل میں نے نہیں آنا، ایک دن بریک لے لیتی ہوں. اور پھر میرا بیٹا پیدا ہوا. آپ دیکھیں یہ کتنا ہم خواتین اپنے اوپر پریشر فیل کرتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جتنی چھٹیاں وہ بچے کے ساتھ بعد میں گزار سکیں تو آپ پہلے بچا لیں اپنی چھٹی کو نا، جتنا عرصہ آپ چاہے آخری ٹائم تک آپ دفتر جائیں. لیکن اس میں عائشہ ایک اور چیز بھی ہے، میں اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ پریگننٹ ہے تو یہ کام نہیں کر سکتی، ہاں یہ تو پریگننٹ ہوگی اب اس کا کیا ہوگا. سو میں نا نیچرل پروسیس اور یہ ایک نا ہمارے اوپر ایک یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے اوپر سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے ہم کوئی فیور ایکسٹرا لے رہے ہیں کہ اگر ہم بچہ پیدا کر رہے ہیں تو ہم آپ سے کوئی آسانیاں چاہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے میں نے اس کو بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہ کہے. تو میں آخری دن تک آفس گئی اور وہ پھر اور ایون ہم جب میں ہاسپٹل میں تھی اور چونکہ میں اور میرے ہسبینڈ اکیلے رہتے ہیں اور ہمارے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا، تو اس میں بھی میں خود ہی گئی. وہ مجھ گھر سے بیگ لینے گئے اور ڈاکٹر نے کہا سیزیرین ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا میں نا گھر سے بیگ لے آتی ہوں. میں نے کہا اچھا چلیں نا. میں اتنی دیر میں وہ مجھے آپریشن تھیٹر لے گئے اور دیر واز نو ون. اور مجھے یہ ٹینشن کہ پتہ نہیں وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے اور بچے کے پاس کپڑے آئے ہیں کہ نہیں آئے. سو لیکن یہ کریج شاید اس لیے بھی ملی کیونکہ آپ نے کریئر جو آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ اتنا کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو کہ اب میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ہم نے کیا کیا. لیکن you have come a long way. Yes, we do. I mean surviving 18 years in Pakistan media industry, it's not an easy thing, I can say that. اچھا عرفان ایک اور اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا سوال ہے آپ سے اور یہ میں سب سے ہی پوچھتی ہوں. آپ کا ماشاء اللہ اتنا لمبا چوڑا کریئر ہے، ڈڈ یو ایور ہیو اے فیمیل باس اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ اگر میں پہلے والے میڈیا کی بات کروں جہاں سے میں نے زیادہ عرصہ کام کیا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میری ایسی باس تھی جس کو میں ڈائریکٹلی لائن مینیجر جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کی نہیں تھی. کچھ لیول اوپر کچھ خواتین کے ساتھ سینیورٹی تھی لیکن بہت اس طرح ڈیسیژن میکنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس پر میں نے نہیں دیکھا. لیکن اب جس ادارے میں اب میں ابھی ہوں اس میں ہماری جو باس ہیں وہ خاتون ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت سارے جو یہاں کا جو سسٹم ہے BBC کا اس کے اندر آپ کو بہت ساری خواتین نظر آتی ہیں اور وہاں سے پھر آپ تھوڑی سی انسپریشن اور لیتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. بٹ باقی اداروں میں میں نے ڈائریکٹ کیوں لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا میں کیوں یہ رویہ بن گیا کہ ان کو لگتا ہے کہ خواتین شاید مینیجریل رولز پہ کامیاب نہیں ہوں گی، کہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتی ہیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے، یا پھر ہمیں وہ سرٹن کائنڈ کا ایک بلی ایٹیٹیوڈ ہی اپنے نیوز روم میں چاہیے جو دھاڑ دار لہجے میں بات کر سکے، کیونکہ پھر وہی بات ہم سمجھتے ہیں خواتین صنف نازک ہے تو شاید ان کا کنٹرول ویسا نہیں ہوگا نیوز روم کے اندر جیسا کہ ایک آدمی جب ڈائریکٹر ہوتا ہے تو ان کا ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے عائشہ کہ
ان کو ایک تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ساری خواتین کو تو وہ ڈفرینٹ لیولس پہ نا وہ نکلتی جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس سسٹینیبل سپورٹ نہیں ہے. تو جب آپ بہت ساروں کو اس طرح کر کے نکال دیں گے اور جو کچھ بچ جاتی ہیں اور وہ بھی اپنی زیادہ اس میں رہتی ہیں کہ ان کی ایگزسٹنس رہے اور وہ اب کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس میں مینیج کرتی رہے جو سپورٹ سسٹم ان کو دیا گیا ہے. تو شاید یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ بہت ساری آپ کو مینیجر لیول پہ خواتین نظر نہیں آتی. وہ اگین وہی سپورٹ سسٹم جو ہے وہ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ اور اداروں کو بھی اسٹیپ اپ کرنے کی آگے ضرورت ہے. اداروں کو بھی بالکل کہ آپ صرف ایک جینڈر بیلنس اگر دکھا رہے ہیں تو اس کو پھر اس اپر لیول تک دکھائیں جہاں پہ ضروری ہے. بیکاز مطلب مجھے پتہ ہے کہ اٹس آفن اٹ از سیڈ کہ خواتین دوست نہیں ہو سکتی, جبکہ in my experience I guess you can have the most beautiful friendship within like your female colleagues given کہ وہ جو ایک جنرلائز misogyny ہمیں افیکٹ کرتی ہے نا, کہتے ہیں نا because it's a man made system, تو وہ ہمارے لیے اتنا وہ نہیں ہو پاتا ہے. ہمیں اپنی چھٹی اگر ایک کو مل جائے کہ ہم کہیں گے اس کو چھٹی مل گئی ہے مجھے کیوں نہیں ملی ہے, حالانکہ اس کو چھٹی دینے والا وہ باس جو ہے وہ آدمی ہوگا. so we won't address the issue کہ یار ہمارے اپنے اندر جو ڈفرینسز اکثر کریٹ کیے جاتے ہیں وہ ہمارے آپس کے ہوتے ہی نہیں ہیں شاید. ہاں اچھا, اس میں یہ ایک پرسیپشن بھی ہے کہ فیمیل باسز کے ساتھ ایک فیمیل کا کام کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ جو بات کر رہی ہیں نا وہ کمپٹیشن ہمارے ہاں وہ دس از another kind of misogyny کہ آپ نے وہ اس طرح کا بنا دیا ہوا ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ نہیں یہ عورت کی دشمن ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے پھر اداروں میں بھی آئے گی, وہ پھر آپ کے پورے سسٹم کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ والا ایک ہے ایسی چیز جو جس کی وجہ سے میرا خیال آپ کو یہ سب فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا عرفانہ, آپ خواتین کے لیے بہت کام کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی یہاں تک کیا پش کرتی ہیں کہ وہ ولاگس کریٹ کریں بی بی سی کے لیے, اور بہت سارے اپیئرنگ ٹیلنٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ ایمرجنگ ٹیلنٹ آپ کی اس سے سامنے آ رہا ہے. کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی ہمارے ویورز میں؟ یقیناً بہت ساری خواتین ایسی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں جو سامنے آنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں. سو عرفانہ کے پاس کیا پیس آف ایڈوائس ہوگا ان کے لیے؟ اوکے, سو میں ان کو ایک تو یہ کہوں گی کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ایک چیز سیکھنی ہے. آپ یہ نہیں, جیسے ہمارا زمانہ تھا نا اس میں آپ ہوتے تھے آپ ریسرچر ہیں تو ریسرچر ہیں, آپ پروڈیوسر ہیں تو پروڈیوسر ہیں, تو اینکر ہیں, اب آپ کو سب کچھ بننا ہے. آپ کو سب کچھ بننا ہے. سو آپ کو کیمرہ بھی ہینڈل کرنا ہے, آپ کو ایڈٹ بھی کرنا ہے, آپ کو بولنا بھی آنا چاہیے, آپ کو ولاگ ریکارڈ کرنا بھی آنا چاہیے, آپ کو سوشل میڈیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ون مین, وہ جو ہم کہتے ہیں اب ون وومن والا سارا چکر ہے کہ آپ کو سب کچھ آنا چاہیے. سو اب جب میں نے یہ ایکسپیرینس کیا, میں نے کچھ ینگ فیمیل ٹیلنٹ کے ساتھ کام کیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, میرا ایکسپیرینس وہ بہت زبردست رہا. اس میں مجھے کبھی میں نے ان کو بہت ڈانٹا بھی کہ یہ میں دیکھے میں نے آپ کو اتنی دفعہ یہ چیز بتائی, آپ اس طرح ریکارڈ کر کے کیوں نہیں بھیج رہے. اس میں مجھے لگا کہ یونیورسٹیز کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم ایس کمیونیکیشن پڑھاتے تو ہیں لیکن ٹریننگ پریکٹیکلی وہ بچوں کو یا بچیوں کو وہ ہم تھوڑا سا, میں نے اینکرنگ کی ٹریننگ پہلی جو لی وہ چینل میں جا کے لی ہے. میں نے میس کمیونیکیشن میں مطلب اٹ واز ویری ویل اکوپڈ ڈپارٹمنٹ اسٹوڈیو کے لحاظ سے اینڈ ایوری تھنگ, بٹ دیر واز نو ٹریننگ اس طرح سے جو پریکٹیکل آپ کو چیز چاہیے وہ نہیں ہے. اب جب میں نے ان کو کچھ میں نہیں ان کے چلا سکی, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کو کہا آپ اسکرپٹ مجھے لکھ کے بھیجیں, اس میں بہت ساری بچیاں جو تھیں وہ نہیں کر سکی. سو میڈیا میں کام کرنے کا شوق ہم سب کو, مجھے بھی بہت شوق تھا, سب آپ کو بھی شوق ہے, بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اب ہم جب کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا میں بھی کیا فیس بک یوز کرنا یا ٹویٹر یوز کرنا, اٹس ناٹ ایکچولی سوشل میڈیا, کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اپنے کانٹینٹ کے لیے, ویسے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے. تو اس لیے میں بالکل ینگ, جو خاص طور پہ کیونکہ میرے پہ ایک لیبل یہ بھی لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا خواتین کی یہ آپ کرتی ہیں جو ہے نا پورے فخر کے ساتھ یہ لیبل مانا I carry this label with pride. اچھا, میں ایک اور بڑی مزیدار چیز عائشہ, میں نا جب کوئی اسٹوری ہمارے پاس پچ ہوتی ہے نا تو میں اپنے جو بھی ہمارے لوگ لے کے آتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ ویمن کیوں پڑھیں گے اسٹوری کو, تو وہ کوئی ہیڈ لائن ہمارے لیے کیا اینگل ہے, اس میں کیا اینگل ہے. تو وہ بھی ایک میرے بارے میں آفس میں بڑا مشہور ہے کہ یہ تو اچھا عرفانہ کے پاس جائیں گے, آگے سے یہ سوال پوچھے گی. ہمارا
اینگل کیا ہے, ہمارا اینگل کیا ہے. تو وہ میں ایون میرا بیٹا, تھینک گاڈ کہ کوئی آپ ہیں اس جگہ پہ موجود ہیں اور آپ یہ سوال کرتی ہیں. میرا بیٹا جو 7 ایئرس کا ہے وہ ایک دن مجھے کہہ رہا تھا, چھوٹا میرا پوچھ رہا تھا کہ ماما میں نے تو آپ کو کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھا نا, تو آپ کیا نیوز کیا کرتی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ماما ویمن ایشوز پہ کام کرتی ہیں. Look how young he is, اس کو بھی پتہ ہے یہ بات. I guess again this is pride for me کہ میں وہ اسٹوریز کرتی ہوں جو کہ خواتین کے لیے میٹر کرتی ہیں, جو ان کے لیے میٹر کرتی ہیں. ایک اور چیز جس پہ میں پرائڈ لیتی ہوں وہ بھی ایک اور ولاگس کی سیریز تھی جس میں خود چھوٹے شہروں سے ہم نے لڑکیوں کو ہنٹ کیا اور ٹیلنٹ سامنے لے کے آئے. اس میں تھر پارکر کی ایک لڑکی تھی, اس میں ڈی آئی خان کی ایک لڑکی تھی, گجرات کی ایک لڑکی تھی, اور یہ وہ جہاں کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے. اور اچھی بات یہ عائشہ کہ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو باہر نکلیں موبائل کیمرہ لے کے اور دکانوں پہ گئی, اور ان کے لیے کتنی ہمت کی بات ہوگی ہے. اینڈ بیکاز یو پشڈ دیم. یس, سو آئی پشڈ دیم. اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک مردان کی لڑکی تھی, اس نے ایک ولاگ کیا اور وہ اس میں کچھ مسائل تھے آڈیو کے اور یہ وہ, تو میں نے اسے کہا یہ تو نہیں چلے گا, اب آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اس نے مجھے کہا میم آپ کو پتہ ہے وہاں میں جب باہر نکلتی ہوں تو کیا ہوتا ہے. سو لیکن اس نے دوبارہ کیا اور وہ چلا بھی. سو وہ اس کو کریج جو چاہیے تھی کسی نہ کسی طرح ہم نے پرووائڈ کی, اور یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں آئی گیس جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں. بالکل عرفان, اینڈ تھینک یو سو مچ دیٹ بیکاز آف یو ویمن آر بریکنگ دیز بیریئرز. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ہم جب ایک پریویلیج جاب پہ پہنچ جاتے ہیں تو شاید یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آنے والی خواتین, آنے والی لڑکیوں کو جگہ دیں, اور ہم اس پروسیس سے گزر کے آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, بہت بہت شکریہ. اٹ واز ریئلی ریئلی نائس میٹنگ یو. اور آپ سب کو بہت شکریہ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ٹیک دا لیڈ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.